खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर जस्टिन है और मेरा ताल्लुक फोर स्क्वायर चर्च से कुरंगी 3.5 नंबर से है। और मैं खुदावंद का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ शाइन स्टार टेलीविज़न चैनल का, जिसने ये मौका फ्राहम किया ताकि मैं आज खुदा के कलाम की खिदमत को आपके दरमियान में शेयर कर सकूँ और आप तक खुदा की वो आवाज़ जो हमारी रूहानी तरक्की के लिए है, रूहानी बालिदगी के लिए है, आपके दरमियान उसे शेयर कर सकूँ। जैसा कि ये रोज़ों के अय्याम है और हम इन अय्याम में मसीही के दुखों और रोज़ों के ज़रिए से मसीही इस्तकामत के लिए अपने ईमान की बालूगत और अपने ईमान की बालीदगी और इस्तकामत के लिए रोज़ा में ठहरते हैं। तो आइए हम खुदा के कलाम में से रोज़ा के ताल्लुक से मसीही तालीम में से इस्तिफ़ादा हासिल करें कि बाइबल मुक़द्दस हमें रोज़ा के ताल्लुक से क्या सिखाती है, या रोज़ा किस तरह से और कैसा किस तौर पर हम रोज़ा रखें ताकि खुदा हमें उस रोज़ा के वसीला से अपने अजर अज़ीम से अता करे। किताब मुक़द्दस में जब हम मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 16वीं आयत से पढ़ते हैं, तो बाइबल मुक़द्दस में मत्ती की इंजील उसके 6 बाब की 16वीं आयत में रोज़ा के मुतालिक हमें यूँ मिलता है, और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा आसमानी बाप जो पोशीदगी में तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। किताब मुकद्दस में जब हम मत्ती के इंजील के 6 बाब की 16वीं आयत से पढ़ते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह उस रोज़ा के ताल्लुक से जो उस दौर के फरीसी या मोतबर और मजहबी लोग रोज़ा रखते या रोज़े के दौरान उनका रवैया रहता, उसको उजागर करते हैं। जब हम बाइबल मुकद्दस में पढ़ते लिखा, जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। यानी बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को उन लोगों से जो मजहब के ठेकेदार हैं या अपने आप को बहुत ज्यादा मजहबी, मुत्तकी और बहुत ज्यादा मोहतबर और पाकीज़ा जानते हैं, मगर बाइबल मुकद्दस में यीशु मसीह उनकी जिंदगी की अक्कासी और उनकी जिंदगी की तस्वीर पेश करता है कि वो रोजा तो रखते हैं मगर उसके असर को कबूल नहीं करते, बल्कि उनका रोजा रखना महज रियाकारी के जुमरे में आता है। वो वज़ादारी की जो है रोजे की मजहबी वज़ादारी तो रखते हैं, वो रोजा तो रखते हैं, मगर उसके उस असर को जो रोजे की हकीकत है या उसकी हकीकी रूह है उसको कबूल नहीं करते। इसलिए बाइबल मुकद्दस में जब हम पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने बड़े उम्दा और साफ दो टोक अल्फाज में कहा कि जब तुम रोजा रखते हो तो रियाकारों की तरह सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो इसलिए सूरत उदास बनाते हैं या अपना चेहरा इसलिए बिगाड़ते हैं कि लोग उन्हें रोजादार जाने और लोग उनको ये जानकर कि ये रोजा में है उनकी इज्जत करें, उनकी तकरीम करें, उनका एहतराम करें। यानी दूसरे लफ्जों में वो रोजा इसलिए रखते हैं कि लोग उन्हें रोजादार जानकर उनका एहतराम करें, उनको रोजादार जानकर उनकी बड़ी तकरीम करें, और वो लोगों के अंदर अच्छा तासुब डालने के लिए रोजा रखते हैं, मगर उसमें खुदा बरकत, खुदा की रजा और खुदा की खुशनुदी की कहीं पर भी हमें उनके अंदर ऐसी चाहत, उमंग और उनके अंदर ऐसी तड़प नजर नहीं आती। और इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में अहद अतीक में भी
خدا اس کے بارے میں واضح طور پر ہمیں بیان کرتا ہوا بتاتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب ہم یسایہ کی کتاب اس کے 58ویں باب میں پڑھتے ہیں تو یسایہ 58 باب کی 3 آیت میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے کس لیے روزے رکھے جب کہ تو نظر نہیں کرتا، اور ہم نے کیوں اپنی جان کو دکھ دیا جب کہ تو خیال میں نہیں لاتا۔ دیکھو تم اپنے روزے کے دن اپنی خوشی کے طالب رہتے ہو اور سب طرح کی سخت محنت لوگوں سے کراتے ہو۔ دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے موقع مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں بیان کرتی ہے کہ خدا اپنے نبی یسایہ کی معرفت اس چیز کو واضح کرتا ہے، اس بات کو واضح کرتا ہے کہ تم روزہ رکھتے ہو، مگر اس روزہ رکھنے کے پیچھے جو تمہاری تھاٹس ہے، تمہارا خیال ہے، تمہارا مقصد ہے، تمہارا رویہ ہے، اس میں خدا کی چاہت، خدا کی منشا، خدا کے ارادے اور خدا کی مرضی کہیں پر بھی نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس بیان کرتی خدا جو دلوں کے ارادوں خیالوں کو جانتا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں تعلیم دیتی ہے۔ زبور نویس کہتا ہے کہ خدا تو میرے خیالوں کو دور ہی سے جان لیتا ہے۔ خدا جو کہ علیم و بصیر ہے وہ نیت پر نظر کرتا ہے، اور جب ان کی نیت صرف اور صرف اپنی ہی تکریم کی، اپنے ہی اونچے عہدے کی اور اپنے ہی احترام کی ہے کہ لوگ ان کا احترام کریں، لوگ ان کی قدر کریں، لوگ ان کی واہواہی کریں کہ یہ بہت ہی مذہبی ہے، یہ بہت ہی پرہیزگار ہے، یہ بہت ہی خدا کے چاہنے والے ہیں، حالانکہ خدا کو ان کے اس روزہ رکھنے سے کوئی غرض نہیں، کیونکہ وہ اپنا اجر لوگوں سے چاہتے ہیں اور اس کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق اور کوئی خدا کے ساتھ واسطہ نہیں ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر بیان کرتی ہے، یہاں جب ہم یسایہ اس کے 58 باب کی 4 آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ حالانکہ روزہ جو ہے، جو روزہ کی تعلیم ہے اور روزہ کی جو ماہیت ہے، وہ صرف اور صرف کھانے پینے سے اجتناب نہیں ہے، خوراک سے اجتناب نہیں ہے، روٹی اور پانی سے اجتناب نہیں ہے، بلکہ حقیقی روزہ جو ہے اس میں خدا کی رضا کو چاہنا، خدا کی خوشنودی کو چاہنا، اور روزہ جو رکھا جاتا ہے وہ خدا کی مرضی کو جاننے، خدا کی رضا کو جاننے اور خدا کی مرضی کی تکمیل کے لیے، اپنے آپ کی تقدیس کے لیے رکھا جاتا ہے کہ خدا کی قدرت، خدا کی حضوری، خدا کی معموری انسانی بدن پر ٹھہرے، اور وہ انسان جو روزہ میں ہے خدا اس کے اندر اپنی قدرت کو انڈیلے اور خدا اس کی زندگی میں اپنے کام کو اور اپنی قدرت کو جاری کرے۔ اور بائبل مقدس ہمیں اس کے تعلق سے واضح طور پر بیان کرتی ہے، جب ہم ایلیا کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب فرشتہ اسے کہتا ہے یہ روٹی کھا اور سراہی اس کو پانی کی دیتا ہے کہ اسے پی کیونکہ تیرا سفر لمبا ہے، اور وہ 40 دن تک 40 رات تک چلتا رہا اور اس پہاڑ پہ پہنچا جہاں خدا اس سے ملتا ہے، خدا اس سے بات کرتا ہے، خدا اپنی مرضی اور اپنی رضا اسے بیان کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ خدا آگے کو کیا کرنے والا ہے۔ یعنی جب ہم خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، خدا کی برکت کو پانے کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، خدا برکت دیتا ہے، خدا تازگی فراہم کرتا ہے، اور خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرنے کے لیے اپنی قوت، اپنی حضوری اور اپنی برکت سے معمور کرتا ہے، اور خدا اس کا اجر دیتا ہے۔ مگر جب اس کے برعکس ہمارا روزہ صرف اور صرف دکھاوے کا، ریاکاری کا، اور اس معاشرے میں، مسیحی معاشرے میں، اپنی کلیسیا میں، اپنے مسیحی لوگوں کے بیچ میں اچھا تعصب دینے کے لیے یا پھر اپنی ہی تکریم اور اپنی واہواہی کے لیے ہم جب رکھتے ہیں
تو اس سے خدا نہ تو خوش ہوتا ہے اور نہ ہی یہ روزہ ہماری برکت کا باعث ہوتا ہے، اور نہ ہی اس میں خدا کا آسمان کھلتا اور نہ ہی خدا کی برکت آتی ہے، کیونکہ متی کی انجیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تو بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے، یعنی ان کا اجر یہی ہے کہ لوگ ان کی واہ واہ کرے، لوگ ان کا احترام کرے، لوگ ان کی جگہ سخت محنت کرے اور انہیں کہیں کہ آپ آرام کریں، آپ بیٹھیں، کیونکہ آپ تو روزہ سے ہیں، آپ تو خدا کے حضور میں بڑی پاکیزگی کے ساتھ ٹھہرے ہیں، اور یہ ان کا اجر ہے۔ ان کا اجر نہ تو خدا کی حضوری ہے، نہ خدا کی قدرت ہے، اور نہ ہی خدا کا وہ جلال جو ان کے بندوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب ہم خدا کی مرضی، خدا کی منشا، خدا کے ارادوں اور خدا کی قدرت کے ظہور کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اور اپنے بدن کی قربانی اس لیے کرتے ہیں کہ خدا کی رضا ان پر واضح ہو، خدا کی مرضی ان پر واضح ہو، اور خدا اس بدن کو جو قربان ہو رہا ہے، جو روٹی اور پانی سے اجتناب کر کے پورے طور پر فروتنی اور حلیمی کے ساتھ اپنے آپ کو مکمل طور پر اس کے ہاتھوں میں دیتا ہے، خدا پوشیدگی میں اسے اجر دیتا ہے۔ لکھا ہے بلکہ جب تم روزہ رکھو تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے روزہ دار جانے، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں تجھے دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے اور خدا کی برکت کے لیے اور روحانی تازگی اور بالیدگی کے لیے روزہ رکھتے ہیں تو خدا آسمان سے سنتا ہے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے، خدا اپنی برکت کو برساتا ہے، خدا اپنے دستے کبھی کو بڑھاتا ہے، خدا اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر بیان کرتی ہے، جب ہم بائبل مقدس میں ابتدائی کلیسیا کو دیکھتے ہیں اور ابتدائی کلیسیا کی اس روحانی ترقی میں خدا کی قدرت کے ظہور کو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ جب ہم اعمال کی کتاب میں پڑھتے ہیں تو خدا کا کلام اعمال کی کتاب کے 13ویں باب میں جو بیان کرتا ہے، اعمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے، جب وہ خدا کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا، میرے لیے برنباس اور ساؤل کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے میں نے ان کو بلایا ہے۔ تب انہوں نے روزہ رکھ کر اور دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ ابتدائی کلیسیا روزوں میں ٹھہر رہی ہے اور خدا کی مرضی، خدا کی منشا اور خدا کی رضا کو جاننے اور اس کے حصول کے لیے خدا کے حضور میں ٹھہرے ہیں۔ تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ روح القدس کلام کرتا ہے، روح القدس بات کرتا ہے، روح القدس خدا کی مرضی کو واضح کرتا ہے کہ خدا کلیسیا سے کیا چاہتا ہے، خدا ایمانداروں سے کیا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ روح القدس نے کہا کہ برنباس کو اور ساؤل کو اس کام کے واسطے جس کے لیے اسے مخصوص کیا گیا ہے، جس کے لیے ان کو بلایا گیا ہے، جس کے لیے ان کو الگ کیا گیا ہے، اس کے واسطے رخصت کیا جائے، اس کے لیے اس کو بھیجا جائے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ کلیسیا نے روزہ رکھ کر دعا کر کے ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں رخصت کیا۔ یعنی بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب انہوں نے خدا کی رضا کے لیے، خدا کی مرضی کی تکمیل کے لیے، ایمان کے دفاع اور ایمان کی گروتھ اور ایمان کی استقامت کے لیے اور اس بیابانی سفر میں ثابت قدم رہنے کے لیے روزے رکھ رہے اور نامساعد حالات میں ثابت قدم رہنے کے لیے جب وہ روزے رکھ رہے، تو بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر اس بات کے بارے میں سکھاتی ہے، خدا کا کلام ہمیں اس بات کے بارے میں روشناس کرتا ہے کہ جب وہ خداوند کی عبادت کر رہے اور روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس نے کہا کہ میرے لیے برنباس اور پالوس کو اس کام کے واسطے مخصوص کر دو جس کے واسطے انہیں بلایا گیا ہے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے
کہ جب وہ روزے رکھ رہے تھے تو روح القدس ان سے بات کرتا ہے، روح القدس ان پر مرضی کو واضح کرتا ہے، روح القدس خدا کی رضا کو بیان کرتا ہے کہ خدا کیا چاہتا ہے، خدا کی کیا مرضی ہے، اور یہ مرضی کا حصول، یہ مرضی کو جاننا ان کی زندگی کے اندر تب ہوا جب انہوں نے وہ روزے رکھے جو خدا چاہتا ہے، جب وہ خدا کی رضا، خدا کی نزدیکی، خدا کی حضوری کو حاصل کرنے کے لیے خدا کے حضور میں روزہ رکھ رہے تھے۔ اسی طرح جب ہم اس جدید دور میں ابتدائی کلیسیا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دعا اور روزہ میں ٹھہرتے ہیں، خداوند کی عبادت، خداوند کی بندگی، روحانی ترقی کے لیے اور خدا کی رضا کے لیے، خداوند کی چاہت کے لیے، خداوند کی حضوری کے لیے اور خداوند کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے اور انجیل کے پھیلاؤ کے لیے اور روح القدس کا ہمارے بدنوں پر قبضہ اور کنٹرول کے لیے اور اپنے آپ کو خدا کے قوی ہاتھوں میں دینے کے لیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خدا کا پاک روح کام کرتا ہے، خدا کا پاک روح بات کرتا ہے، خدا کا پاک روح بدنوں میں سے ہو کر خدا کے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جب یہ روزہ میں ٹھہر کر، روزہ میں رک کر اور روزہ میں خدا کی مرضی کو جان کر خدا کے کلام کے مطابق، خدا کی مرضی کے مطابق خدمت کے لیے نکلے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ جو جنم کے لنگڑے ہیں، وہ جو اندھے ہیں، وہ کلام کو سننے کے وسیلہ سے، ان کے ہاتھ رکھنے کے وسیلہ سے، ان پر ان کے کپڑے کو چھونے کے وسیلہ سے یا ان پر اپنے کپڑے چھوانے کے وسیلہ سے شفا پاتے، برکت پاتے، زندگی پاتے، اور جادوگر ان کے کلام کرنے اور ان کی تعلیم کو سننے کے وسیلہ سے تبدیل ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ خدا کے حضور میں روزہ میں ٹھہرتے ہیں اور خدا کی رضا، خدا کی مرضی کو جاننے اور خدا کی مرضی کی تکمیل کے لیے خدا کے حضور میں آتے اور انکساری کے ساتھ اور حلیمی اور فروتنی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں کہ یہ بدن صرف اور صرف خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو، یہ بدن اس کے جلال کا برتن بنے اور خدا اس برتن کو، اس بدن کو، اس جسم کو اپنے جلال کے لیے، اپنے کام کے پھیلاؤ کے لیے، اپنے کلام کی وسعت کے لیے اور کلیسیا کی بالیدگی کے لیے اور ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں ہمیں واضح طور پر ملتا ہے، جب ہم بائبل مقدس میں متی کی انجیل میں پڑھتے ہیں تو یسوع مسیح نے اس چیز کو بیان کیا، اس چیز کو واضح کیا کہ جب تم روزہ رکھتے ہو، جب تمہارا روزہ ہو تو بالکل اس طرح کا نہیں کہ ہم اپنی مرضی، اپنی منشا اور اپنے ارادوں کی تکمیل کے لیے اور اپنی خواہشات کے لیے صرف روزہ رکھیں۔ آج روزہ رکھتے ہیں تو لوگوں کا رویہ صرف یہ ہوتا ہے کہ خدا صرف انہیں برکت دے، خدا صرف انہیں شخصی طور پر بڑھائے۔ اس میں خدا کی مرضی، خدا کے ارادے، خدا کا کام اور خدا کے جلال کا ظہور کہیں پر بھی نہیں ہوتا، اور وہ اپنے آپ کے لیے کہ یہ بدن خدا کے جلال کے لیے استعمال ہو اس کے لیے بھی پیش نہیں کرتے۔ فقط وہ چاہتے ہیں کہ انہیں انفرادی طور پر برکت ملے، جسمانی طور پر برکت ملے، اور خدا انہیں صرف مادی طور پر برکات دے اور مادی اجر کے لیے، مادی چیزوں کے حصول کے لیے خدا کے حضور میں آتے ہیں۔ اسی لیے بائبل مقدس بیان کرتی یسوع مسیح ان سے کہتا ہے کہ وہ اپنا اجر پا چکے ہیں، کیونکہ وہ مادی چیزوں کے لیے، دونویں چیزوں کے لیے، دونویں اجر کے لیے وہ بھوک اور پیاس برداشت کرتے اور اپنے آپ کو خدا کے حضور میں اپنے بدن کو پیش کرتے ہیں تاکہ انہیں مادی چیزیں ہی ملے۔ مگر بائبل مقدس بیان کرتی ہے خداوند یسوع مسیح جس روزے کی یہاں پر بات کرتے ہیں کہ وہ روزہ جو بندھن توڑتا ہے، وہ روزہ جو جوؤں کو توڑتا ہے، جس کے لیے یسایہ اس کے 58ویں باب میں خدا بات کرتا ہے۔ جب ہم 5ویں آیت میں لکھا ہے، یسایہ اس کے 58ویں باب کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، کیا یہ وہ روزہ ہے جو مجھے پسند ہے، ایسا روزہ، ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنا سر جاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن جو خدا کو مقبول ہو
کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولے اور مظلوموں کو آزاد کرے، بلکہ ہر ایک جوا توڑے؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکین کو جو آوارہ ہے اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اس کو پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے؟ بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے کہ وہ روزہ جو بندھنوں کو توڑتا ہے، وہ روزہ جو جوؤں کو توڑتا ہے، اور وہ روزہ جو خدا کی برکت کو جاری کرتا ہے، وہ صرف اور صرف خدا کی رضا اور خدا کی منشا کو جاننے کے لیے، خدا کے دیدار کے طالب ہونے کے لیے جب ایماندار رکھتے ہیں کہ خدا کے جلال کے، خدا کے دیدار کے طالب ہو، اور خدا اس جسم کو، اس بدن کو، اس فرد و بشر کو جو روزہ میں ہے اور روزہ دار ہے، اس کو اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، اپنی قدرت کا اور اپنے جلال کا برتن بنائے۔ جب وہ خدا کی مرضی کے مطابق روزہ رکھتا ہے، یعنی جب وہ جھاؤ کی طرح سر جھکاتا، یعنی حلیم اور فروتن ہوتا ہے، وہ بردبار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرتا ہے تاکہ اس کا بدن اور اس کی فطرت، اس کی شخصیت جو ہے وہ خدا کے جلال پر، خدا کی حضوری پر اور خدا کی قدرت کی معموری کے لیے اس میں تبدیل ہوتی چلی جائے، اس کی فطرت خدا کی فطرت میں ڈھلتی جائے، وہ درجہ بدرجہ خدا کی صورت میں ڈھلتا جائے۔ اور روزے کا نافذ جو کلیسیا میں کیا اور اس کا نفاذ جو کلیسیا میں ہوا، اس کا مقصد یہی تھا کہ کلیسیا مسیح کی صورت میں ڈھلتی جائے، کیونکہ مسیح نے یہ علانیہ اور واضح فرمایا کہ مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں، اور یہ فروتنی، انکساری اور خاکساری روزہ کے ذریعہ سے انسانی جسم کا حصہ بنتی ہے، اور انسان کا تکبر اور گھمنڈ انسان کے اندر سے جاتا رہتا ہے، اور یہ اس وقت انسان کے اندر ہوتا ہے جب وہ روزہ میں ٹھہرتا ہے، جب خدا کے حضور میں جھکتا ہے کہ یہ بدن خدا کے جلال کا برتن بنے۔ اور بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر اس کے بارے میں سکھاتی ہے کہ وہ روزہ جس میں خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، جس میں خدا اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے، جس میں خدا کا پاک روح بات کرتا ہے، جس میں خدا کا پاک روح انتخاب کرتا ہے، جس میں خدا کا پاک روح اپنے جلال کے لیے چناؤ کرتا ہے اور اپنی مرضی کو انسانوں پر واضح کرتا ہے، وہ روزہ وہ ہے جس میں ہم خدا کی مرضی، خدا کی رضا، خدا کی قربت اور خدا کی نزدیکی اور خدا کی مقبولیت کے خواہاں ہوتے ہیں، اور خدا کے حضور میں جھکتے ہیں، خدا کے حضور میں ٹھہرتے ہیں، اور کلام کی تکمیل کے لیے اپنے بدنوں کو پیش کرتے ہیں۔ اور بائبل مقدس میں اس کے بارے میں واضح طور پر ہمیں ذکر ملتا ہے، 6 آیت میں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوؤں کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ یعنی وہ جوئے، وہ بندھن جو راستے میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں، جو فروتن ہونے سے، حلیم ہونے سے، خدا کے جلال کا برتن بننے سے روکتے ہیں۔ بائبل مقدس اس کے بارے میں بیان کرتی ہے، خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ روزہ ہے جو ہم پوشیدگی میں، خدا کے حضور میں، خدا کی نزدیکی کے لیے، خدا کی چاہت کے لیے، خدا کی منشا کے لیے، خدا کے ارادوں کو جاننے کے لیے رکھتے ہیں، اور اس کا اجر صرف اور صرف خدا سے چاہتے ہیں کہ خدا اس کا اجر دے، خدا اس کی متبادل جو ہے برکت دے، خدا اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، ابلیس کے بندھنوں کو توڑنے کے لیے، جوؤں کو توڑنے کے لیے، اور مظلوموں کو آزاد کرنے کے لیے، ان کو جو ابلیس کے ہاتھ سے، دشمن شریر کے ہاتھ سے جو ظلم اور ستم اٹھاتے ہیں اور ستائے جاتے ہیں، اور ابلیس کے ہاتھ اس کی قید میں جو ہے تباہی اور بربادی کا شکار ہوتے ہیں، ان کو آزاد اور ان کو مخلصی کا ان کا سبب بن سکے۔ اور بائبل مقدس ہمیں واضح طور پر بیان کرتی ہے، ہم نے اعمال کی کتاب میں پڑھا کہ خدا کے پاک روح نے جب کلیسیا روزہ رکھ رہی ہے، برنباس اور
पालूस का नाम लिया कि उनको जिस काम के लिए मैंने मखसूस किया है, जिस काम के लिए मैंने बुलाया है, उस काम के लिए मखसूस करके उनको रवाना किया जाए, ताकि वो खुदा के कलाम की बिशारत को लेकर खुदा की मर्जी और खुदा के इरादों के वसीला से उन कौमों तक, उन शहरों में, उन इलाकों में और उन जिंदगियों में, उन लोगों में जो कि इब्लीस का शिकार और इब्लीस के जुल्म का शिकार और सितम का शिकार थे, उन तक पहुंचे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि जब ये कलीसिया के दरमियान रोजे रख रहे और रोजों के बाद खुदा के पाक रूह की मर्जी के मुताबिक ये निकले हैं, तो ये बेशबहा इलाकों में ये गए और वहां पर खुदा इन्हें अपनी कुदरत और अपने जलाल की कसरत के लिए इस्तेमाल करता रहा। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि वो जो बदरू गिरफ्ता थे और वो जो जादूगरी के असरात में थे, वो जो बीमार और कमजोर थे, वो जो कि लंगड़े हैं, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इनकी खिदमत के वसीला से, इनके वहां पर खुदा के कलाम को सुनाने के वसीला से, वो जो बुत परस्ती का शिकार थे, जो खुदा से ना आशना और खुदा से दूर और बैद थे, बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इनके वहां पर पहुंचने और कलाम की बिशारत करने से वो तब्दील हुए खुदा के कदमों में, खुदा के चरणों में, खुदा की हजूरी में, खुदा की कुर्बत में, खुदावंद यीशु मसीह के कुफारा में, खुदावंद यीशु मसीह की सलीब पर बहते हुए लहू की धारा के नीचे आकर नजार से आरास्ता होने वाले हुए। और आज भी खुदा हमारी जिंदगी से यही चाहता है। वो नहीं चाहता कि हम इब्लीस के फरेब का शिकार हों और सिर्फ बदन की नमूदो नुमाइश के लिए, अपनी तकरीम के लिए, अपनी वाहवाही के लिए अपने रूहानी अजर को खो बैठे और खुदा की बरकत, खुदा की रजा, खुदा की हजूरी से महरूम हो। बल्कि खुदा ये चाहता है कि हम सिर्फ और सिर्फ खुदा की मर्जी के लिए, खुदा के इरादों की तकमील के लिए, खुदा की बरकत के फरोग के लिए, खुदा की अंजील के फैलाव के लिए और निजात के पैगाम को लोगों तक ले जाने के लिए और उनको जो इब्लीस के जुल्म, सितम और उसकी कैद का शिकार है, उनकी रहाई के लिए खुदा के हुजूर में ठहरे। और खुदा के हुजूर में जब हम ठहरते हैं तो खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है और खुदा उनको जो अब तक बेरारवी का शिकार, इब्लीस के जुल्म और सितम का शिकार है, खुदा उनकी रहाई और मखलसी के लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। जब वो रोजा में ठहरते और खुदा के हुजूर में अपने आप को पेश करते हैं, तो फिर खुदा अपने जलाल का बर्तन बनाकर अपने लोगों की निजात के लिए इस्तेमाल करता है कि वो मसीह यीशु के चरणों में आए और निजात और बरकत और ताजगी और जिंदगी और हमेशा की जिंदगी पाने वाले हों। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दें। शुक्रिया। Watching Shine Star, be the light.